एक यूट्यूबर स्ट्रॉन्ग उस्मा ने इनकी वीडियो बनाई जिसमें उसने इंकशाफ किया कि दानिया शाह की वालदा जो है वो प्रोस्टिट्यूट का काम करती हैं, वो लड़कियों को किराए पे देती हैं। उस्मा वाली बात की है, वो खुद 2 नंबर औरत होगी, उसे बोले अपने बच्चों की अपने सर पे कुरान रखे, तब बोले कि मेरे गांव में किस बंदे ने उसे ये गलत बात कही है, वो आए सामने मुंह पे करे। ये सरासर झूठ बोल रही है, वो झूठी औरत है, हम जानते ही नहीं है उसको, ना ही उसने मुझे कॉल की। लाहौर से आप जब आए थे इंटरव्यू लेने के लिए, आपने मुझसे बात की और लोग आए, मैं सामने बैठी हुई थी, मैंने आप सबको इंटरव्यू दिया। मेरी वीडियो वायरल हुई है ना, मैं ये खुद अपना जो है ना सारा कुछ मैं खुद ही करूँगा। आपको मेरे सर की कसम है, आपने अगर ऐसा कुछ किया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगी। यासिर शामी के खिलाफ कार्रवाई हम करेंगे और इसके मोबाइल से ही इसका फोरेंसिक करवाएंगे। इसने ही बच्ची को बदनाम किया है, आमिर को बदनाम किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, कल मैंने दानिया शाह की वालदा की एक वीडियो अपलोड की जिसमें उन्होंने बड़े तहलका खेज इंकशाफात किए। उन्होंने बताया कि आमिर लियाकत साहब की मौत का जिम्मेदार कौन है और किसने उनकी वीडियो वायरल की। तो नीचे कमेंट सेक्शन में लोगों ने बहुत से सवालात भी किए जो शायद हमसे बेहतर जो है जानते हैं कि क्या सवाल हमें करने चाहिए थे। तो आज मैं वो सवालात इनसे पूछूंगा। एक शख्स ने नीचे कमेंट में लिखा हुआ था कि दानिया शाह की वालदा सरासर झूठ बोल रही हैं, ये झूठी खातून है, ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हैं। एक यूट्यूबर स्ट्रॉन्ग उस्मा ने इनकी वीडियो बनाई जिसमें उसने इंकशाफ किया कि दानिया शाह की वालदा जो है वो प्रोस्टिट्यूट का काम करती हैं, वो लड़कियों को किराए पे देती हैं। और भी बहुत सी ऐसी बातें की कि जो कि सच पे मबनी थी या नहीं थी। ये तमाम बातें दानिया शाह की वालदा से हम पूछेंगे कि इन बातों में कितनी सच्चाई है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हैं? जी मैं ठीक ठाक। मैडम, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि कल जो आपने एक तहलका खेज इंकशाफ किया था एक इंटरव्यू के अंदर जिसमें आपने ये कहा था कि जो वीडियो वायरल हुई थी आमिर लियाकत साहब की जिसमें वो नजेबा हरकत कर रहे थे वो यासिर शामी साहब ने की थी, लेकिन लोगों ने इस बात पे मुत्तफिक नहीं हुए। वो ये कह रहे थे कि ये वीडियो सरासर जो है दानिया शाह ने और इसकी वालदा ने ही लीक की है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आप लोगों को कैसे सेटिस्फाई करेंगे? लोग तो अभी भी आपको कसूरवार समझ रहे हैं। देखिए बेटा, लोग कसूरवार कर रहे हैं। ये काम जो है ना FIA में हमने दे दी है दरखास्त यासिर शामी के खिलाफ। इंशाअल्लाह FIA जब सामने मंजर आम पर ये गैंग आ जाएगा जिसने हमें और आमिर को बर्बाद किया है और उसे कब्र में पहुंचा दिया है, ये पूरा गैंग आ जाएगा और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे हम हो या कोई और हो। ये मेरी बच्ची पे झूठे इल्जाम लगा रहे हैं, अगर हमें लालची बोल रहे हैं, हमें गालियां दे रहे हैं, हम सब सुन रहे हैं, लेकिन अल्लाह फरमाता है सब्र वालों के साथ अल्लाह ताला होता है। हमने सब्र किया हुआ है, अल्लाह ताला हमारे साथ है, इंशाल्लाह हमारी कामयाबी होगी। ना हम लालची लोग हैं, ना हम वो जो आपने उज़्मा वाली बात की है, वो खुद 2 नंबर औरत होगी, उसे बोले अपने बच्चों की अपने सर पे कुरान रखे, तब बोले कि मेरे गांव में किस बंदे ने उसे ये गलत बात कही है, वो आए सामने मुंह पे करे। अच्छा जी, मैं मैम आपके साथ ये बात एडअप करूंगा। स्ट्रॉन्ग उस्मा मैम की, हमारी बड़ी सीनियर है, वो कह रही थी कि हम इंटरव्यू करिए, स्पेशल लाहौर से लोधरा इनके शहर में गए थे, हमने दानिया की वालदा को इंटरव्यू के लिए कॉल की। इसने हमें कहा जी मैं इस वक्त बहावलपुर में हूँ, मैं 2 घंटे बाद आपसे रब्ता करूंगी। कहती है जब हमने 2 घंटे बाद कॉल दोबारा की इनसे तो इन्होंने हमें टाल दिया, ये कह के टाल दिया कि मैं आज बिजी हूँ, किसी शादी में हूँ, तो मैं कल आपको टाइम दूंगी। तो इसी स्ना में हम वहाँ बैठे हुए थे, हमने वहाँ पे महल्लेदारों से पूछा कि ये औरत और इसके घर वालों का करैक्टर कैसा है। तो कहती है मुझे वहाँ पे 5-6 महल्लेदारों ने बताया कि दानिया शाह की वालदा जो है, सलमा नाम है शायद आपका, कि वो बहुत करैक्टर लेस औरत हैं। वो आमिर लियाकत से पहले इनकी जो बेटियां हैं वो तौबा नाउज़ बिल्ला कि वो किराए पे बेचती थी बाहर लोगों के साथ। तो ऐसे इसके इंकशाफात किए उन्होंने कि बातों में कि लोगों ने कहा कि शायद इस बात में रियलिटी भी है। तो किसी यूट्यूबर ने, किसी सहाफ़ी ने अभी तक आपसे ये बात कंफर्म नहीं की। तो मैं इसलिए कॉल करके आपसे पूछ रहा हूँ कि आप पे जो एलिगेशन थी वो तमाम आप चीजों का आप उस चीजों के बारे में आप क्या जवाब देती हैं? पहले वीडियो के बारे में आपने बताया कि वीडियो आपने नहीं किसी और ने वायरल की, आप इस बयान के बारे में आप क्या कहती हैं? क्या वाकई आप इस ऐसे कामों में मुलव्वस हैं या ये भी आप पे झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं? देखें बेटा, ये सरासर झूठ बोल रही है, वो झूठी औरत है,
ہم جانتے ہی نہیں ہیں اس کو، نہ ہی اس نے مجھے کال کی. لاہور سے آپ جب آئے تھے انٹرویو لینے کے لیے، آپ نے مجھ سے بات کی تو میں آپ لوگ آئے، میں سامنے بیٹھی ہوئی تھی، میں نے آپ سب کو انٹرویو دیا. ٹھیک ہے نا. اس عورت نے مجھے نہیں بتایا تھا. ہم لوگ بھاولپور تھے اور عامر بیٹے سے ہماری بات ہو رہی تھی. انہوں نے بولا کسی کو انٹرویو نہیں دینا امی، یہ سب لوگوں کا مجھے پتہ چل گیا ہے، یہ گینگ بن گئے اور مجھے اور دانیہ کو جدا کر رہے ہیں، مجھے خطرہ ہو گیا ہے. یعنی کہ ایک منٹ میں آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں، معذرت. جس دوران تمام یوٹیوبرز آپ کے پاس آئے تھے بشمول میں، اس دن تو آپ نے تمام یوٹیوبرز کا ویلکم بھی کیا اور ان کو اپنا موقف بھی دیا، اور اس سے اگلے دن جب آپ کی یہ ساری ویڈیو وائرل ہوئی ہر جگہ پہ، تو اس کے بعد احمد لیاقت صاحب نے آپ کو منع کر دیا تھا کہ کسی بھی یوٹیوبر کو آپ نے انٹرویو نہیں دینا. بالکل بالکل. 2 دن بعد جو ہے نا عامر بیٹے سے ہماری بات ہو گئی اور اس نے بولا، بلکہ اس نے اپنا ایک دوست بھیجا تھا لاہور سے، تو وہ ہمارے پاس آیا تھا، صبح پہنچ گیا تھا ادھر. تو اس نے بولا آنٹی میں آپ کا بیٹا ہوں، عامر بھی بیٹا ہے، آپ انٹرویو نہ دیں، یہ بہت بڑا گینگ ہے، یہ گینگ چھوٹ گیا ہے. اور جس نے ویڈیو وائرل کی ہے آپ نے بتایا ہے عامر کو. عامر نے مجھے تو نہیں بتایا، لیکن مجھے اتنا بتایا کہ کسی اور بندے نے ویڈیو وائرل کی ہے، میری بیوی نے نہیں کی. تو میری بیوی جب جیسے گھر آئے گی تو میں خود ہی ان سب سے نپٹ لوں گا. اور مجھے بھی سختی سے روکا. انہوں نے کہا امی آپ کا کام نہیں ہے اس گینگ سے نپٹنا، میں MNA بھی ہوں اور میرا تعلق بھی بڑی بڑی جگہ سب افسروں کے ساتھ ہے. میری ویڈیو وائرل ہوئی ہے نا، میں یہ خود اپنا جو ہے نا سارا کچھ میں خود ہی کروں گا. آپ کو میرے سر کی قسم ہے، آپ نے اگر ایسا کچھ کیا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھیں گی. تو پھر محترمہ میم، اس یوٹیوبر نے آپ پہ اتنے سنگین الزامات کیوں لگائے؟ اس کے پاس کوئی نہ کوئی تو آنسر ہوگا نا، جس کی بنا پہ اس نے آپ پہ اتنے الزامات لگائے. اس نے بتایا کہ یہ عورت 2 نمبر ٹائپ عورت ہے، یہ فلاں کام کرتی ہے، یہ فلاں کام کرتی ہے، یہ منشیات کا کام بھی کرتی ہے. کس نے؟ اس عظما نے بولا؟ جی. اسے بولیں کہ آپ کو چیلنج ہے، یہ ثابت کر کے دکھائیں. یعنی کہ اگر اس نے اپنی بات، اس کے پاس اگر کوئی ثبوت ہوا آپ نے انٹرویو کے دوران اس نے اگر ریکارڈنگ کی ہوئی، تو پھر کیا آپ اپنے آپ کو قصوروار سمجھیں گے کہ واقعی آپ ملوث تھی ان کاموں میں؟ بالکل ثابت کرے. یہ جھوٹی عورت ہے، جھوٹ بول رہی ہے. ہم ایسے گاؤں والے لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ ہمارے اگر گھر میں مرد سگریٹ بھی پیئیں تو ہم انہیں کہتے ہیں باہر جا کے پیو. اگر ہمیں ان نشوں کے پتے ہوتے تو ہم تو عامر بیٹے کو ٹھیک ٹھاک لوٹ لیتے. ہم بولتے نشے ہماری بچی کرتی رہے، ہم گھر توڑتے ہی نا. ہمارے گھر توڑنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ بچی نشے نہیں کر سکتی. آپ مردوں بے شک کرتے رہو، ہماری بچی نشہ نہیں کرے گی. ہماری لڑائی بھی اسی وجہ سے ہوئی عامر سے. ٹھیک ہوگا. یعنی کہ آپ کے مطابق یہ پراپر پلاننگ کی گئی تھی آپ کو گندا کرنے کی، دانیہ شاہ کو گندا کرنے کی. اس میں تمام جو جتنے بھی یوٹیوبرز تھے جو اس وقت وہاں پہ موجود تھے، 2-4 بشمول یاسر شامی صاحب کے، کہ ان تمام کی پلاننگ تھی کہ آپ کو گندا کیا جائے. ایسے ہی ہے؟ جی بالکل ایسے ہی. انہوں نے کہا یہ غریب لوگ ہیں، چھوٹے لوگ ہیں، ان سب کو مل کے ہم گندا کرتے ہیں، ذلیل و خوار کرتے ہیں، یہ لوگ ڈر جائیں گے، پیچھے ہٹ جائیں گے اور ہم جو ہے نا عامر کو لوٹ لیں گے. اور انہوں نے لوٹ لیا، اس کی زندگی بھی لوٹ لی، اس کا پیسہ بھی لوٹ لیا. آج دیکھو وہ بشرا بھی کہہ رہی ہے جی دانیہ کو تو طلاق ہو گئی ہے، دانیہ کو تو شرعی طلاق ہو گیا ہے، دانیہ تو کسی چیز کی وارث ہی نہیں ہے. وہ گندی باتیں بول رہی ہے، گینگ بول رہی ہے. حالانکہ گینگ یہ خود ہے. ہمیں خود یاسر شامی نے آ کے بولا، میں نے آپ کو پہلے ہی انٹرویو میں بتایا کہ طوبہ اور بشرا نے، ان دونوں نے بھیجا. اور کراچی سے جو صحابی آ رہا ہے انٹرویو لینے کے لیے، اسے ضرورت کیا تھی وہ 1 لاکھ روپے لگا کے ہم سے انٹرویو لینے آ رہا ہے؟ ان کا گینگ بنا ہوا تھا نا، یہ آئے ہیں ہم سے انٹرویو لینے کے لیے. یعنی آپ کے مطابق میڈم یہ پوری پلاننگ کے تحت ان صحافیوں کو بھیجا گیا تھا آپ کے پاس کہ یہ جہاں پہ جانا ہے، یہاں پہ ویڈیو دکھانی ہے، ان کو ایموشنل کرنا ہے؟ ہاں بالکل پلاننگ کی طرح بھیجا گیا. انہوں نے سمجھے یہ سادے لوگ ہیں اور ہم لوگ ان کو جو ہے نا بلیک میل کر کے ان کو پھنسا دیتے ہیں. تو ہماری عامر سے ہوگی تھی سارا کچھ میں نے اسے بتایا. اس نے کہا آپ خاموش ہو جائیں، بالکل خاموش ہو جائیں.
اچھا جی، میں یہاں پہ ایک بات آپ سے ایڈ کرنا چاہتا ہوں تھوڑی سی. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو عامر لیاقت صاحب کی موت کی ذمہ دار دانیہ شاہ ہے، دانیہ شاہ نے جو ہے وہ ویڈیو وائرل کی تھی جس کی وجہ سے عامر لیاقت صاحب کی موت کے آغوش میں چلے گئے، تو اب آپ نے ایف آئی اے میں جو اپنی درخواست دی ہے اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی آ جائے گا. اگر آپ کی بیٹی قصوروار نکل دی ہے تو آپ پھر مانیں گے کہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے عامر لیاقت صاحب موت کے آغوش میں گئے ہیں، یا آپ کو یقین ہے کہ وہ بیٹی دانیہ شاہ نے نہیں کسی اور نے وائرل کیا؟ پھر آپ اس بندے کے خلاف قانونی کارروائی کریں گی پوری؟ میں بالکل یاسر شامی کے خلاف کارروائی ہم کریں گے اور اس کے موبائل سے ہی اس کا فرانسس کروائیں گے. اس نے ہی بچی کو بدنام کیا ہے، عامر کو بدنام کیا ہے، اور بشرا طوبہ یہ دونوں ہی ساتھ ملی ہوئی ہیں. دیکھیں اگر ہم جھوٹے ہوتے ہیں تو ہم پوسٹ مارٹم کے لیے کیوں آواز اٹھاتے؟ ٹھیک ہو گیا، ہم بالکل کیوں بات آپ کی کہتے ٹھیک ہے. اگر دیکھیں پوسٹ مارٹم کے لیے ہم اتنی دور سے، اور ہمارے حالات جو ہے ہمارا رب جانتا ہے، جو ہم جانتے ہیں. یعنی آپ کے مطابق آپ اس حق میں تھی کہ پوسٹ مارٹم کیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ کیا اصل واقعہ پیش آیا ہے، ایسے ہی ہے؟ دیکھیں بیٹا، ہمیں پہلے دن سے اس عورت نے لوگوں کو پریشرائز کر دیا. سب لوگ بول رہے تھے، آپ انٹرویو جا کے سنیں لوگوں کا. اس کا دوست بھی بول رہا ہے کہ کوئی ڈپریشن نہیں تھی، ہم بھی بول رہے ہیں عامر کو کوئی ڈپریشن نہیں تھی. عامر ڈیلی اپنی بیوی کے لیے ٹک ٹاک ویڈیو بنا کے بھیجتا تھا، اور 5 تاریخ کو جو اس نے وائس میسج بھیجا ہے، مجھے وائس بھیجی ہیں باتوں والی، ان سے آپ دیکھ لیں کہ وہ کتنے ہیپی اور کتنے ہیں. 5 جون کی بات ہے، یہ 5 جون کی یہ بات ہے. یعنی کہ اب لوگ آپ کے بارے میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کمنٹ سیکشن میں، ہر دوسرا بندہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ آپ پہلے کیوں نہیں بولے تھے. اب یہ تمام جب معاملہ کلیئر ہو تو آپ کے مختلف جو ہے یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ ویڈیو آپ نے وائرل نہیں کی، پوسٹ مارٹم بھی اب آپ کروائیں. پہلے آپ کے ذہن میں تمام چیزیں کیوں نہیں آئی؟ پہلے آپ میڈیا کے سامنے کیوں نہیں آئے؟ جیسے بشرا صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی تھی دبنگ سٹائل میں، اور انہوں نے بتایا تھا کہ جہاں پہ دانیہ شاہ اس کی قصوروار ہے، تو آپ لوگ کیوں نہیں پہلے آئے؟ دیکھیں ہمارے گاؤں والے اور میرے بچوں نے میرے آگے آ جاتے تھے، رونے لگ جاتے تھے، کہتے تھے امی یہ بڑے لوگ ہیں اور دنیا جو ہے نا آپ کو گالیاں دے رہی ہے، آپ کی آواز کوئی بھی نہیں سنے گا، چاہے آپ چیختی رہیں چاہے آپ روتی رہیں. اللہ سے دعا مانگے، اللہ کوئی مدد کر دے گا، کوئی وسیلہ بن جائے گا. آپ میڈیا میں نہ جائیں، پہلے ہمیں میڈیا نے گندا کر دیا ہے، اب بھی ہماری بات کوئی نہیں سنے گا، ہم پہ کوئی نہیں یقین کرے گا. تو بیٹا میں نے آپ سے بات کی، اور جب میں اب ہائی کورٹ گئی ہوں تو وہ جج صاحب بہت اچھے تھے اور انہوں نے اچھے سے بات سنی اور ہماری جو درخواست ہے وہ منظور کی. اب انہوں نے آپ کو پوسٹ مارٹم کا کیا کوئی دن بتایا انہوں نے آپ کو کس دن پوسٹ مارٹم ہوگا؟ ابھی تو جیسا اب سنیں گے نا، ان کی بشرا کی سنیں گے اور ہمارے پاس جو پروف ہیں وہ دیکھیں گے، اس کے بعد آرڈر دیں گے. یہ 29 تاریخ کو پتہ چلے گا کہ جج صاحب کیا آرڈر دیتے ہیں. کہ آپ کو بھی کچھ پیسے دے کے معاملہ چپ کروا دیا جائے، پھر آپ بھی پیسے لے لیں بعد میں عامر صاحب کو، آپ بھی پوسٹ مارٹم بھول جائیں، پھر آپ بھی کہ نہیں پوسٹ مارٹم نہیں کروانا ہم نے؟ دیکھیں ہمیں نہ ضرورت ہے پیسوں کی، ہم نے پہلے بھی بولا تھا اگر پیسوں کی ضرورت ہوتی تو ہم پہلے دن عامر سے کہتے کہ بھائی ہمیں گھر بنگلہ گاڑی پہلے دے دو پھر ہم نکاح دیں گے. ہم پہلے نکاح کیوں دیں بچی کا؟ ہم لالچی ہوتے تو پہلے اسے پیسے مار لیتے. اچھا جب 25 کروڑ ملا تھا تب ہم اپنی بچی کو جدا نہ کرتے، ہم عامر کے پاس میں ہم کہتے تم لکھتی رہو. لیکن ماں جی میری بات سنیں، یہاں پہ میں ایک بات ایڈ کروں گا کہ یہ 25 کروڑ والی جو بات ہے یہ ابھی 4-5 دنوں میں یہ بات میڈیا کے سامنے آئی ہے. لیکن جب ہم نے دانیہ شاہ کا انٹرویو لیا تھا تب دانیہ شاہ صاحبہ نے خود اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ عامر لیاقت صاحب کے حالات ٹھیک نہیں ہے. تو کیا وہ باتوں میں اور یہ باتوں میں اب اختلافات کیوں آ رہے ہیں؟ دیکھیں بیٹا اس وقت بالکل حالات صحیح نہیں تھے، ہم نے کوئی جھوٹ نہیں بولے تھے، اللہ گواہ ہے، ہم نے اللہ کو جان دینی ہے اور اللہ کو ہی سارے حساب دینی ہے. تو یہ 25 کروڑ پہ کب ملا تھا؟ یہ انہوں کو اپریل میں 24 تاریخ کو ملا تھا رات کو 10 بجے عامر بیٹے کو. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، آپ 24 اپریل کو آپ کو پیسہ ملا، لیکن دانیہ شاہ کا جو انٹرویو تمام یوٹیوبرز نے کیا وہ جون کے مہینے میں کیا. تو اس جون کے مہینے میں دانیہ شاہ صاحبہ نے یہ کہا تھا کہ عامر لیاقت صاحب کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، وہ تو خود وہ اللہ معاف کرے مجھے باہر کے ملک میں لے کے جا کے غلط کام کروانا چاہتے تھے میرے ساتھ. تو کیا پھر ان سوالات میں اختلافات کیوں آ رہے ہیں؟ بالکل غلط
کاموں کی اس نے بات نہیں کی. اس نے بولا بنا کپڑوں والی ویڈیو بنوائیں گے. غلط اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ غلط کام کریں. اس نے کہا کہ یہ جو کم کپڑے پہنے جاتے ہیں وہ کم کپڑوں والی ویڈیو بنائیں گے. اور اگر ہم اس وقت بات اوپن کرتے کہ عامر بیٹے کو اتنے پیسے ملے ہیں تو خدا نہ جیسے اب یہ قتل ہو گیا عامر بیٹا تو سبھی لوگ بولتے ہیں کہ انہوں نے بتایا ہے عامر کو پیسے ملے ہیں تو عامر آج قتل ہو گیا ہے. پیسوں کی وجہ سے لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے اور وہ ہمارا بیٹا تھا, داماد تھا. چاہے ہماری لڑائی جتنی بھی ہو جائے, نہ ہم نے ویڈیو یہ وائرل کیے نہ ہم پیسے بتاتے کہ ہمارے بیٹے کے پاس یہ پیسے ہیں. یہ گھریلو مسئلے ہوتے ہیں اور گھریلو مسئلے جو ہے دنیا میں نہیں پھیلائے جاتے. جب تک وہ ہمارا داماد تھا, ہمارا رشتہ تھا, ہم نے نہیں ایسی بھی تھی جو لوگوں کو بتائی گئی. اچھا ایٹ دا اینڈ اب آپ نے ایف آئی آر جو کروائی ہے کن کن لوگوں کے خلاف کروانے کا ارادہ آپ کا؟ کون کون سے آپ کون سے یوٹیوبر کے خلاف کروائیں گی, کون سی شخصیت کے خلاف کروائیں گی؟ ہم بشرا کے خلاف کروائیں گے. اس نے پوسٹ مارٹم کیوں نہیں ہونے دیا؟ ٹھیک ہے. پولیس نے کہا پوسٹ مارٹم ہوگا. بشرا نے بولا کہ نہیں پوسٹ مارٹم ہم نہیں کروانا چاہتے. ہمیں کسی پہ شک نہیں ہے. بھئی تمہیں کیوں شک نہیں ہے؟ تم وجہ بتاؤ. جب پولیس کہہ رہی ہے, پولیس نے انکوائری کی ہے, جو 3 ان کے نوکر پکڑے گئے ہیں ان کو ضمانت پہ چھڑوایا ہے. 2 لاکھ جرمانے کی ضمانت پہ چھڑوا کے لے گئی ہے. یعنی آپ کو یقین ہے 100% کہ جب پوسٹ مارٹم ہوگا تو اس میں یہ ثبوت واضح نکلیں گے کہ عامر لیاقت صاحب کو باقاعدہ قتل کیا گیا, ایسے ہی ہے؟ بالکل قتل کیا گیا ہے. اور میرا پہلا سچا پروف یہ ہے کہ عامر کے اکاؤنٹ میں جا کے پتہ کریں 27 اپریل کو اس کے اکاؤنٹ میں 3 کروڑ روپیہ گیا ہے. ادھر سے آپ لوگ سمجھ جائیں کہ اس کے پاس پیسے تھے اور ہم سچے لوگ ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا آپ کس کے خلاف ایف آئی آر کروائیں گی؟ یاسر شامی کے خلاف کروائیں گے. اس نے میری بیٹی کو اور میرے بیٹے عامر کو ان دونوں عورتوں کے ساتھ مل کر گینگ بنا کر ہم کو گندا کیا, ذلیل کیا. اور آج میں اپنی زندگی ایسے سمجھے 2 پہ لگا کے میرا نصیب ایسے ہی ہوگا میں سمجھتی ہوں. لیکن میں عامر بیٹے کو انصاف دلوا کے جاؤں گی انشاءاللہ. جی ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ عامر صاحب کی روح کو ثواب پہنچے اور ان کو انصاف ملے جو اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اور آخر میں آپ شوانگ عظمیٰ کو کیا پیغام دیں گی جس نے آپ پہ بڑے سنگین الزامات لگائے تھے؟ عظمیٰ اس کے بارے میں یہی کہوں گی کہ اس نے غلط باتیں کی ہیں. وہ اچھی عورت نہیں ہے. اس نے بلا وجہ اسے میں نے انٹرویو نہیں دیا تو اس نے میرے اوپر الزام لگائے. میں اس کے اوپر بھی کاروائی کروں گی. نہیں تو وہ آئے ادھر قرآن سر پہ اٹھائے اور وہ لوگ مجھے بتائے جنہوں نے اس کو باتیں کی ہے. جی میں نے بہت شکریہ. ہم یہ امید کریں گے اگر آپ انصاف پہ ہیں, حق پہ ہیں تو اللہ پاک آپ کو فتح دلوائے. اور جو بھی اس واقعے میں ملوث ہے وہ بے شک بشرا صاحبہ ہیں یا وہ آپ ہیں یا وہ یاسر شامی ہے یا وہ میں ہوں یا وہ کوئی چوتھا بندہ ہے, اس کو لازمی کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے تاکہ عامر صاحب کی روح کو ثواب پہنچے. بہت شکریہ میڈم آپ کا. بالکل بیٹا.